बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे जो सूरत हाल सैलाब की तबाही से हम पंजाब में देख रहे हैं, जो कि अब डेफिनेटली सिंध की तरफ बढ़ेगा और सिंध के अंदर जो कुछ होगा उसके लिए अभी काफ़ी टाइम है। और सिंध हुकूमत कह रही है कि हम अलर्ट हैं। उन्होंने अपना एक अलर्ट के हवाले से एक स्पेशल फ्लड रूम भी बनाया है, लेकिन हम ये देखेंगे कि इसको किस तरह वहाँ पर नुकसानात से, जिसे हम डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन कहते हैं, उस पर कंट्रोल किया जाएगा। पंजाब में जो तबाही आनी थी, 30 के करीब अमवात वाक़ हुई हैं, जहाँ बहक हुए हैं लोग। कुछ इंक्रोचमेंट की बात भी की जा रही है, उसके बाद इंतज़ामात की भी बात की जा रही है। वेल बिफोर टाइम चलें, लोगों को उन एरिया से काफ़ी हद तक निकाला गया, जिससे अमवात का सिलसिला था वो कम हुआ, लेकिन माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है कि लोगों की अमलाक, जिसे कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए की या अरबों रुपए की जो है वो डूब गई। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि अभी भी इनके नुकसानात का इजाला किया जाए। मुतासरीन में इमदाद की हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, उनको इमदाद पहुंचाने में क्या मसाइल आ रहे हैं। लोग घरों से नहीं निकलते, अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, ये हमने पहले भी देखा। मेरी खुशकिस्मती है कि प्रोग्राम में आज वो लोग शामिल हैं जो कि NDMA के बनाने वाले या उसको चलाने वाले लोग हैं, जो कि इस टीम का हिस्सा रहे, जिन्होंने NDMA को पाकिस्तान के बहुत सारे जो कुदरती आफात हैं उसमें बहुत बेहतर अंदाज में चलाया। फॉर्मर चेयरमैन NDMA मेजर जनरल असगर नवाज साहब हमारी खुशकिस्मती हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और उन्हीं की टीम का एक हिस्सा हमारे साथ मौजूद है अहमद कमाल साहब, जो मेंबर रहे NDMA के। उसके अलावा साबिक चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन भी रहे। आप दोनों को हम खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का पहले हम बात करेंगे जनरल साहब से। जनरल साहब, आपको तकरीबन 7 साल हो गए इससे पहले जब ये NDMA बना और उसके ऑपरेशंस आपके कमान में चल रहे थे, और आज का NDMA और आज की कुदरती आफात को हम कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया आसिम, और बड़े अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और अच्छा लग रहा है। देखिए, 90 की दहाई में जो है दुनिया ने ये सोचना शुरू कर दिया कि जो आफात हैं वो आती रहेंगी, और आफात के जो ख़तरे हैं उनका सदेबाब किया जाए। यानी डिज़ास्टर जो एक हैज़र्ड है, नेचुरल हैज़र्ड, उसको जो है हम डिज़ास्टर में ना होने तब्दील होने दें और उसकी तबाही से बचें। और इसके लिए दुनिया ने मूव करना शुरू किया, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन जिसकी आपने बात की। तो हमने 2010 के अंदर सुपर फ्लड्स एक्सपीरियंस किए, और उसके बाद हमने काम करना शुरू किया कि हम ख़तरात के सदेबाब के लिए जो है कोई मरबूत किस्म की अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, पॉलिसी बनाएं। लेकिन आज जब मैं देखता हूं कि इतने सालों के बाद हम देख रहे हैं कि वही हालात मौजूद हैं। हमने हिस्ट्री रिपीट हो रही है, बल्कि मैं हमने बल्कि एक्सपीरियंस किए। जो फ्लड हैं 4 इकसाम हमने यहाँ पे जो है इस बार एक्सपीरियंस की। ग्लॉफ, उसके बाद जो हिल टॉरेंट्स के जो फ्लैश फ्लड्स थे, और जो हमारे मेजर शहर थे उनके अंदर अर्बन फ्लडिंग, और उसके बाद अब ये दरियाई फ्लड जो हैं। तो इसके अंदर हम रिस्पांस के अंदर तो शायद हमने कोई थोड़ी सी बेहतरी लाई हो कि हमारा जो रिलीफ़ का और रेस्क्यू का ऑपरेशन है और जो अर्ली वार्निंग वो है उसमें कुछ थोड़ी सी बेहतरी आई है। लेकिन जो ख़तरात के सदेबाब के लिए इक़दामात करने चाहिए थे, हम वहीं पर खड़े हैं। हमने इंक्रोचमेंट्स को, जो वाटरवेज़ के अंदर लोग रह रहे हैं, उनको हमने ख़त्म नहीं किया। हमने अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम को इतना मॉडर्नाइज नहीं किया कि हम एक बहुत और अपने रिस्पांस को स्मार्ट और बहुत अच्छा कर सकते हैं, मौसर कर सकें। और हमने जो ख़ुसूसन हमारे जो हिल टॉरेंट्स जो हैं जहाँ पे फ्लैश फ्लडिंग होती है, वहाँ जिसे हमने क्लाउड बर्स्ट का नाम दिया था। जी, क्लाउड बर्स्ट तो जी वो मीन है कि जिसके थ्रू पानी वहाँ पर आया और उसके बाद वहाँ पर जो है वो फ्लड क्रिएट हुआ। लेकिन वो मकामात जो कि ऐसे मकामात थे जहाँ पे हमें पता था कि इस किस्म की यहाँ पे जो है फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है, उसके सदेबाब के लिए हमने काम नहीं किए। हमने 2010 के फ्लड्स के बाद एक काम शुरू किया, नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान, जो कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के ऊपर मुताबिक किया गया। और उस वक़्त एक 2010 के फ्लड के बाद पारवी मेमन साहिबा ने जो है कुछ एक पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट पे। उसमें तकरीबन मेरे ख्याल में 62 सवाल 62 क्वेश्चन थे और मुख्तलिफ महकमों से थे। और उसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो था वो फ्लड की मैनेजमेंट
اور یہ جو انکروچمنٹس ہیں، یہ جو آبادیاں ہیں خصوصاً ریور پلینس کے متعلق تھا، ان کا ہم سد باب نہیں کر سکے۔ تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے، میں یہ کہوں گا کہ این ڈی ایم اے نے تو اپنے آپ کو امپروو کیا ہے۔ انہوں نے نیشنل جو ایمرجنسی آپریشن سینٹر ہے اس کو وہ ایک بڑے اچھے طریقے سے سامنے لے کر آئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اور بھی ہماری کچھ ارلی وارننگ سسٹم میں بھی بہتری آئی ہے، لیکن اتنی بہتری نہیں آئی کہ یہ جو ہمارے سامنے خطرہ کھڑا ہوا ہے موسمیاتی تبدیلی کا، کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی جن صاحب، ایک سوال اور بھی ہے، بلکہ میں یہ سوال احمد کمال صاحب سے بھی پوچھوں گا، کیونکہ یہ اسپوکس پرسن بھی رہے ہیں این ڈی ایم اے کے، اور کمیونیکیشن گیپ آپ کے زمانے میں بالکل آپ نے زیرو ٹالرنس کے اوپر، بلکہ خود مجھے یاد ہے 2015 کا شاید نیپال کا زلزلہ تھا، آپ تھورایا فون لے جا کے C-130 کے اندر سے خود میڈیا کے ساتھ انگیجمنٹ کرتے تھے۔ ہمیں یہ کچھ کمیونیکیشن کا گیپ میڈیا کے ساتھ یا پھر پبلک سروس کے حوالے سے، اگر ہم دیکھیں اویئرنیس کے حوالے سے، یہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، میں اس کے اوپر تو اس لیے کمنٹ نہیں کر سکتا کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں یہ چیز کے اوپر کوئی کمنٹ کر سکوں، اور میرے خیال میں ادارے اپنے طور کے اوپر انفارمیشن دے رہے ہیں۔ میں جو ٹیلی ویژن دیکھتا رہتا ہوں اس کے اوپر نظر آتا ہے، کچھ پریس کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں، اور میرے خیال میں آپ کو جو ہے یہ ان کی طرف سے کچھ پریس نوٹس بھی آتے ہوں گے۔ میڈیا کا ایک بہت اہم رول ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے جو اپنا رسپانس ہے، خصوصاً ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو آگاہی لے کے آنی ہے، اس کے اندر جب تک ہم لوگوں کو، اب سب لوگ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے متعلق بات کرنا شروع ہو گئے ہیں، ہماری جو اگلی نسل ہے اس کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے اور اس کے خطرات کیا ہیں، اور یہ بہت زیادہ انفارمیشن جو ہے یہ میڈیا کے تھرو جو ہے آج کل میں جس طریقے سے میڈیا میں دیکھ رہا ہوں کہ قریباً ہر چینل کے اوپر پرائم ٹائم کے اوپر مجھے اس موضوع کے اوپر انگیجمنٹ نظر آ رہی ہے، اور یہ انفارمیشن مینجمنٹ کرنی چاہیے۔ جو اصل صورتحال ہے وہ میڈیا کے تھرو میرے خیال میں ہم اس لیے کرتے تھے کہ جو پرسیپشن ہوتی ہے لوگوں کی وہ جو ہے وہ بہتر ہو سکے، جب میڈیا آپ کو جو ہے اس کے متعلق آن بورڈ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا جو 2015 کا جب ارتھ کویک آیا تھا، ایک نیپال کا، ایک تو نیپال کا آیا تھا، اس کے بعد جو ہمارے پاکستان میں مالاکنڈ ڈویژن اور چترال وغیرہ میں تھا، چترال وغیرہ میں آیا تھا، تو پہلے 3 دن ہم نے ہر روز پریس کانفرنس کر کے اور میڈیا کو وہ انفارمیشن دی تھی، تاکہ جو مختلف سورسز سے انفارمیشن اور مس انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے اس کو مینیج کیا جا سکے۔ اور پھر میڈیا آپ کی بڑی ہیلپ کرتا ہے، خصوصاً ان جگہوں پہ پہنچ کے جہاں پہ کچھ فقدان ہوتا ہے، رسپانس کا، امداد کا فقدان ہوتا ہے، وہ اجاگر کر کے، اور جو جتنی آرگنائزیشنز ہیں ان کی کافی مدد کرتا ہے میڈیا اس صورتحال میں۔ جی، میں احمد کمال صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ جس طرح سابق چیئرمین فیڈرل فلڈ کمیشن بھی رہے، ہمارے پاکستان میں ایک دنیا کا بہترین جس کو کہا جاتا ہے نہری نظام موجود ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کنزمپشن آف دا واٹر، خاص طور پر ہم واٹر سٹریس کنٹریز میں آتے ہیں، لیکن ان دنوں میں ہم اپنے آپ کو اس طرح یوٹیلائز پانی کو نہیں کر پاتے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے، اور ہمیں چینلائز کرنے میں بڑے مسائل ہیں، مطلب چھوٹے چھوٹے نالے ہیں یا نہریں ہیں، سب اوور فلو کر جاتی ہیں اور شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اس کے لیے کیا تیاری کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ، اور آپ نے موقع دیا بات کرنے کا۔ یہ بڑا ہائی ٹائم ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں۔ میں اس کے اوپر خاصی پچھلے ڈسکشنز میں اور مختلف میٹنگز کے اندر بھی کہتا رہا ہوں، یہ وہ ٹائم ہے جس وقت ہمیں اپنے واٹر ریسورسز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے دریا میں یا چھوٹے سے چھوٹے اسٹریم میں کتنا پانی جنریٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر ہم اس کو اندازہ لگا لیں گے تو ہم پھر محکمہ موسمیات کو بہت پریسائز انفارمیشن دینے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اسی کانٹیکسٹ میں 2023 میں ہم نے نیشنل ماسٹر پلان آن فلڈ ٹیلیمیٹری تیار کیا تھا، اور اس کے تحت پورے ملک میں 700 اسٹیشنز لگانے کا پروگرام تھا، اور یہ وہ اسٹیشنز ہیں جو کہ مین ریور سسٹم پہ نہیں تھے یا نہیں ہیں، بلکہ یہ ندی نالوں کے اوپر اور ہمارے مین انڈس اور اس کے باقی کے جو دریا ان کی ٹریبیوٹریز، ان کے سیکنڈری ریورز اور ان کے ٹرشی ریورز کے اوپر لگنے تھے۔ اگر ہم اس کے اوپر یہ نظام اب بھی لگا لیتے ہیں تو جو کچھ اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں، خاص کر کے جی بی میں، یا پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے جو
ایسٹرن ریورس کے ایریاز ہیں وہاں پہ بھی، تو فیوچر میں ہم اس قسم کی جو واٹر ویسٹیج ہے یا پھر یہ کہ واٹر کی متعلق انفارمیشن کی کتنا اویلیبل ہو گیا اور اس کو کیسے اپرچونٹی میں دیر اینڈ دین یوز کیا جا سکے، ہم کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. یہ ہائی ٹائم ہے اور اس کے اوپر کوئی دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ بات ہونی نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ جو بھی ارباب اختیار ہیں یا جو بھی ہیلم آف افیئرس میں ہیں وہ اس کو ایلیمنٹ آف سیریسنس لیتے ہوئے اس چیز کو ماس لیول کے اوپر لے کے جائیں. سملر طور پہ ہمارا جو بلوچستان کا ایریا ہے، بلوچستان میں بیسیکلی انڈس نہیں ہے، اٹ از اے نان انڈس زون، اور وہاں پہ ہل ٹورنٹس اور میجر جو ناری ریور ہے یا کیچ ریور یا نولنگ ریور ہے وہ وہاں پہ تباہی مچاتے ہیں. ان کے اندر جو پانی کا فلو آتا ہے وہ ان اکاؤنٹڈ فار ہے، اور بلوچستان میں جو اپنا لگا ہوا ٹیلی میٹری کا نظام ہے تقریباً 200 اسٹیشنز کا، وہ کمپلیٹ طور پہ ختم ہو چکا ہے. تو اس ماسٹر پلان کے ذریعے وہاں پہ یہ تمام ڈیٹیلز، یہ تمام چیزیں ہم لے کے جا سکتے ہیں. اس نظام کی، اس سسٹم کی ایک اور بیوٹی یہ ہوگی کہ محکمہ موسمیات کے لیے اب جو صرف سنگل فور کاسٹنگ سینٹر پہ کام کرتا ہے یا اس کے ذریعے کام کرتا ہے اور وہ لاہور میں لوکیٹڈ ہے اور سنس ایجز وہ وہاں پہ لوکیٹڈ ہے، ہمیں چاروں صوبوں میں جی بی اور اے جے کے میں ریجنل فور کاسٹنگ سینٹرز کی ضرورت بنانے کی ہے. اس کا PC1 تیار ہے، اس کا PC1 ٹیکنیکلی کلیئر بھی ہے، اس کو پروسیس کرنے کی ضرورت ہے. اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ اس کا بینیفٹ یہ ہوگا جس طرح ریجنل لیول پہ اس فور کاسٹنگ سینٹرز کو بنا لیں گے تو جو آپ کو ٹیلی میٹری کے نظام سے ڈیٹا اویلیبل ہوگا وہ محکمہ موسمیات کے رین فال ڈیٹا کے ساتھ مل کے محکمہ موسمیات کو بنیاد فراہم کرے گا اس ریجن کی اپنی فورکاسٹ تیار کرنے میں. اور جس طرح وہ فورکاسٹ تیار ہو جائے گی وہ ریجن اپنے لیول پہ اس ریجن کے لیے جاری کرے گا، اور پھر اس ریجن کا جو PDMA ہے، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، وہ وہاں پہ بہتر طریقے سے پریپیئر اور رسپانس کے لیے تیار ہوگا. اس سسٹم کی دوسری بیوٹی یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ڈائریکٹلی ریئل ٹائم میں چاروں صوبے جی بی اور اے جے کے اپنے اپنے ریجن پہ اس اپنی فورکاسٹ کو جب تیار کریں گے تو NDMA لائیو ان کی تمام چیزوں کو دیکھنے کی پوزیشن میں ہوگا، ان کی لائیو رسپانس کو دیکھنے کی پوزیشن میں ہوگا، اور سینٹر میں بیٹھ کے ڈیسیژن سپورٹ سسٹم کے ذریعے ان کو اگر کوئی ہدایت دینی ہے یا نیشنل لیول پہ یا فیڈرل لیول سے ان کو فوری طور پہ سپورٹ فراہم کرنی ہے تو وہ ریئل ٹائم میں دے سکے گا. یہ نظام اگر آپ لگا لیتے ہیں تو آپ لانگ ٹرم کی بنیاد کے اوپر ریزیلینس لا سکتے ہیں. اس کے ساتھ کائنڈلی مجھے اجازت دیں کہ میں اس میں جواب میں ایک اور بات شامل کروں. ہم نے تقریباً 20 سے 22 سٹیز جو کہ موسٹ ولنریبل ہے اور ایکسپوجر کے لحاظ سے ولنریبل ہے اربن فلڈنگ کا، وہ آلریڈی ہائی لائٹڈ ہیں، آلریڈی آئیڈینٹیفائڈ ہیں. ان سٹیز میں جیسے پنڈی اسلام آباد میں لئی نالا فلڈ فورکاسٹنگ اینڈ وارننگ سسٹم ہے جو 2007 میں لگا تھا، ویسے نظام کی ضرورت ہے. یا دوسرے لفظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ اربن اسٹارم ڈرینیج مینجمنٹ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کی ضرورت ہے تاکہ ہم 9 مہینے میں اپنے ان اربن ایریاز میں ان کے اسٹارم کے ایشوز کو حل کریں، اور ان 3 مہینے میں اگر کوئی ایشو کریٹ ہوتا ہے اربن فلڈنگ کی وجہ سے تو لوگوں کو ریئل ٹائم میں اس کی اطلاع دیں تاکہ آپ کی سیوک لائف اور آپ کی اکنامک لائف جو وہ ہیمپر نہ ہو. جی، اس میں جنرل صاحب اگر ہم دیکھیں تو جاپان میں ایک پہلی جو WCR آئی تھنک اف ایم ناٹ رانگ ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں دنیا میں آنے والی تباہی اور اس طرح کی قدرتی آفات کے حوالے سے کچھ SOPs طے کی گئی تھیں اور شاید کوئی میوچول فنڈ بھی بنانے کی بات کی گئی تھی. آپ اس کا حصہ بھی رہے پاکستان کی طرف سے، کیا دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا کمٹمنٹس ہوئی تھیں؟ یہ دیکھیے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 90 کی دہائی سے دنیا نے یہ سوچنا شروع کیا کہ قدرتی آفات تو آتی رہیں گی، صدیوں سے آ رہی ہیں اور تباہی بھی مچا رہی ہیں. تو ہوتا یہ تھا کہ تباہی کے بعد تمام اقوام عالم جو ہے وہ لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ جاتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. اور جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی بھی پاکستان میں امداد آ رہی ہے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس کی بجائے اگر ہم جو آفات جن عوامل سے یہ تباہی لے کے آتی ہیں ہم ان کو جو ہے ان کا سدباب کیا جائے، جس کے اوپر یہ کانسیپٹ DRR کا جو ہے یہ ایمرج ہوا.
اور سینڈائی میں یہ کانفرنس ہوئی تھی، یہ تیسری کانفرنس تھی اس نوعیت کی، تھرڈ ورلڈ کانفرنس، یو ورلڈ کانفرنس آن DRR. اور یہاں پر یہ جو ہے انہوں نے جو ہے کچھ 4 مین ان کے جو تھے پلرز تھے، جس میں مین چیز یہ تھی کہ خطرات کے سدباب کے لیے خطرات کو سمجھنا چاہیے، ان کی نالج ضروری ہے، ان کی گورننس ضروری ہے، ان کے لیے جو ہے ان کے لیے فنڈنگ ضروری ہے، اور اس کے بعد ان کے لیے جو رسپانس کا میکنزم ہے اس کو مربوط طریقے سے بنانا چاہیے. یہ جو فنڈنگ کا ایشو ہے یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ یہ پیرس کلائمیٹ چینج ایگریمنٹ کے اندر بھی اس فائنینس کے اوپر بہت بات ہوئی. جو DRR کی کانفرنس تھی اس میں کوئی فنڈنگ کا اس طریقے سے میکنزم ڈیوائز نہیں ہو سکا تھا، اور یہ طے کیا گیا تھا کہ مختلف قومیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گی، ٹیکنیکل سپورٹ دیں گی، نالج شیئر کریں گی، اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں گی. لیکن جب پیرس کلائمیٹ چینج ایگریمنٹ جو اسی سال ہوا اس کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا، اور کچھ فنڈز کا جو ہے وہ قیام عمل میں لایا گیا، جس کے اندر کچھ ایک میکنزم کے تحت وہ فنڈنگ جو ہے مختلف اقوام کو دی جائے، اور اس کے اندر بعد میں ایک اگر آپ کو یاد ہوگا کہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بھی جو ہے اس کی بھی انٹروڈیوس کرایا گیا تھا. جی، پاکستان کی بڑی کوششیں تھیں اس کے اوپر. لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جو یہ کلائمیٹ چینج کا جو خطرہ ہے یہ تمام ممالک کو، چاہے وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، ترقی پذیر ممالک ہیں، غریب ممالک ہیں، امیر ممالک ہیں، سب کو ایک طریقے سے افیکٹ کر رہا ہے. اور یہ والی جو تھنکنگ ہے لوگوں کی، اس میں یہ تھنکنگ ایمرج ہو رہی ہے کہ آپ ایک پرو ایکٹیو طریقے سے اس خطرے کا سدباب کریں. میں اس کی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. اگر ہمیں پتہ ہے کہ دریا میں پانی آئے گا اور دریا کے اندر آبادیاں ہیں، اور اگر ہم ان آبادیوں کو وقت کے اوپر وہاں سے ریلوکیٹ کر دیں، نکال دیں، تو جب دریا کے اندر پانی آئے گا اتنی تباہی نہیں ہوگی جس طرح ابھی ہو رہی ہے. اور اس کے بعد تباہی کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جانوں کا ضیاع بھی ہوتا ہے، اور جو لوگوں کی لائیولیہوڈ ہوتی ہے، مال، رہائش، سب کا نقصان ہوتا ہے، اور حکومت کو وہ نقصان پھر جو ہے انسانی ہمدردی کے تحت دینا پڑ جاتا ہے. اگر آپ اس کی کاسٹ نکال لیں، کیونکہ بار بار یہ چیز ہو رہی ہے، اور اس کی بجائے اگر اس چیز کا ہم اس طریقے سے اس کو دیکھیں، ہم اس کو اس طریقے سے ایڈریس کریں کہ ہم ان کو ریلوکیٹ کر دیں، دریا کو جو ہے اپنا رستہ دے دیں، جو کہ قدرتی طور کے اوپر جو واپس وہ لیتا ہے، خود سے لیتا ہے اور تباہی کی صورت میں لیتا ہے، اس کو وہ دے دیں، تو شاید یہ نقصان جو ہے یہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا اور ہم محفوظ بھی رہیں گے. تو یہ ایک پرو ایکٹیو اپروچ ہے جس کے اوپر آپ. دوسری پرو ایکٹیو اپروچ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ خطرہ ایسا ہے، مطلب پہاڑی علاقے جو ہیں ان میں بڑی نیرو ویلیز ہوتی ہیں، لوگوں کے پاس جگہیں رہنے کے لیے نہیں ہوتی، اور وہاں پہ اگر اس طرح کی آفات آتی ہیں، آبادی بڑھ چکی ہے، اور جغرافیکلی یہ وادیاں وہ اسی طریقے سے ہیں جہاں پہ لوگ بڑے عرصے سے رہ رہے ہیں، آپ ان کو نہیں کر سکتے، تو پھر آپ اپنا ایک ایسا مؤثر قسم کا ارلی وارننگ سسٹم بناتے ہیں، رسپانس سسٹم بناتے ہیں کہ تاکہ ان لوگوں کو اتنا موقع مل جائے کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں. یعنی ایسا خطرہ جس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے پھر آپ اپنا رسپانس میکنزم جو ہے اس کو امپروو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جن صاحب، ہم نے یہاں پہ ناظرین وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، مزید گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے. میں احمد کمال صاحب آپ کی طرف آؤں گا. 2023 میں کچھ اس حوالے سے انٹرنیشنل کانفرنسز کا میں نے ذکر کیا، آپ بھی کانفرنسز میں جاتے رہے اور آپ نے بھی سلسلہ دیکھا کہ آگاہی کی مہم کے حوالے سے پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج کے اوپر بڑا کام کیا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے اس طرح کام کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں دو چیزیں اس کے اوپر میں دوں گا کہ ہم نے جو کلائمیٹ چینج کی پالیسی یا اپنے نیشنل ڈیزاسٹرز کے کانٹیکسٹ کے اندر، نیچرل ڈیزاسٹر کے کانٹیکسٹ کے اندر اگر کوئی آگاہی کی ہمارے پاس کوئی مہم بھی تھی یا کوئی اویئرنیس پروگرام بھی تھا،
تو پروبلی وہ اس لحاظ سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکا جس کی ضرورت تھی. ریزن اس کا یہ رہا کہ ہم نے موسٹ آف دا ٹائم اپنے پروجیکٹس کو ان کی انجینئرنگ یا ٹیکنیکلٹیز کے مطابق گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے تو کوششیں کی, لیکن اس میں کس حد تک کمیونٹی کو پارٹیسپیٹ کروایا جائے یہ بتا کے کہ ایک پروجیکٹ ان کے لیے بینیفیشیل ہے, اس میں ہماری کوششیں پروبلی نہ ہونے کے برابر تھیں. میں ایک دو چیزیں اس میں ایسا کیوں ہے, یہ میرا سوال یہی ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ہم اس چیز کے اندر اتنا انٹرسٹ نہیں لے سکے؟ پرابلی اس کی ایک وجہ تو شاید یہ ہے کہ ہمارے اندر جو کمیونیکیشن گیپ ہے, جو لنک کا گیپ ہے, وہ کبھی بھی پر نہیں ہو سکا, اور اس لنک گیپ کی وجہ سے ہی آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایسٹرن ریور میں, راوی میں, ستلج میں, چناب میں کسی جگہ, اور اب جہلم میں بھی, کیونکہ جہلم میں بھی پانی چھوڑ دیا ہم کوئی سچویشن دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ ٹیلی ویژن پہ ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں تو کمیونٹیز لا علمی کا اظہار کرتی ہیں, یا کمیونٹیز اس چیز کا کہتی ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ چیز نہیں پہنچ سکی یا ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میسو قسم کی کمیونیکیشن یا میسو قسم کی جو اویئرنیس کی ضرورت تھی, جو کہ شاید پروبلی ہم نے اپنے کریکولم میں, اسکول میں, یونیورسٹی میں یا کالج کے لیول پہ کی ہو, لیکن کمیونٹی لیول پہ نہیں کی, وہ ہم نہیں کر سکے. 2005 کے زلزلے کے بعد CBDRM کا کانسیپٹ ہم سامنے لے کے آئے تھے, کمیونٹی بیسڈ ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ. اس میں عاصم صاحب آپ خود بہت آگے تھے, آپ نے بڑا اس میں کام کیا. 2010 کے فلڈ میں ہم نے میں انٹرنیشنل کانفرنس جو 2019 میں کھٹمنڈو میں تھی اس میں بھی حاضر ہوا تھا پاکستان کی طرف سے اسپوکس پرسن کے طور پہ. جی, تو یہی اس کا مقصد تھا کہ کمیونیکیشن جو میڈیا کا رول ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. تو اس میں جو CBDRM کا جس کا میں کانسیپٹ کی بات کر رہا ہوں, 2010 کے فلڈ کے بعد جس وقت اسیسمنٹ کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ وہ والی کمیونٹیز جس میں یہ CBDRM کا کانسیپٹ, کمیونٹی اویئرنیس کا کانسیپٹ لاگو کیا گیا تھا 2005 کے زلزلے کے بعد, انہوں نے زیادہ اچھا پرو ایکٹیولی کیا نام ہے انگیجمنٹ کی بجائے اس کے کہ جہاں پہ یہ والا CBDRM کا کانسیپٹ نہیں تھا. اسی کی وجہ سے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان جو 2012 میں NDMA کا تیار ہوا تو اس کا ون آف دی کمپوننٹ واز کمیونٹی بیسڈ ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ اور اس کی گائیڈ لائنس, اور پھر اس کو فیوچر میں فردر اس کو کنسولیڈیٹ کیا گیا MHVRA کی گائیڈ لائن سے, تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ ملٹی ہیزرڈ ولنریبلٹی رسک اسیسمنٹ کیا ہے, انہوں نے جس جگہ پہ وہ رہ رہے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی ڈیولپمنٹ کو اور اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز کو لے کے چلنا ہے, اور ان دی ایونٹ آف اینی ڈیزاسٹر کیسے بڑھنا ہے. اور اس میں خاص طور پہ جاپان کا ایک جو ان کا اپنا ایک کلیہ یا پرنسپل تھا کہ سب سے پہلے سیلف ہیلپ اینڈ دین میوچل ہیلپ, اور اس کے بعد جس وقت میں اور میرے ساتھ 2 بندے اکٹھے ہو جائیں تو ہم کس طریقے سے مل کے باقی لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. اس کو پھیلانے کی ضرورت تھی, اس کے پھیلانے کے لیے اقدامات کرنے تھے جو پروبلی ہم نے ڈاکومنٹس کے لیول پہ تو کیے, لیکن اس کے بعد ہم اس کو آن گراؤنڈ نہیں کر سکتے. ایک پوائنٹ میں اور دینا چاہتا ہوں, 2016 میں نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ جو تھا وہ سندھائی فریم ورک کے کانٹیکسٹ میں پاکستان میں بنایا گیا. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اس میں خاصا اپنا رول دیا, اور اس کا پرپز ہی یہ تھا کہ اگر کبھی ڈیزاسٹر آ جائے تو آپ کا جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کو افیکٹ کیے بغیر آپ اسپیسیفکلی DRR کی ایکٹیویٹیز, اور اگر ڈیزاسٹر آ جائے تو ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکنسٹرکشن کو پروموٹ کر سکیں, ان ایکٹیویٹیز کو لے کے چل سکیں, جس میں ڈیزاسٹر رسک انشورنس کا ایلیمنٹ بھی شامل تھا. لیکن پروبلی وہ فنڈ بھی اس وقت ہمارا ڈورمنٹ ہے, اس فنڈ میں بھی پروبلی اتنی زیادہ سخت نہیں رہی, یا شاید وہ بے توجہی کا شکار ہے. تو اس کو بھی نہ صرف یہ کہ اٹھانے کی ضرورت ہے, بلکہ اس فنڈ کے ذریعے اب ہمیں زندہ اس کو کر کے نہ صرف یہ کہ ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے لیے, بلکہ کلائمیٹ ریلیٹڈ جتنی بھی ہماری ضروریات ہیں اس کے لیے ہمیں اس کو دوبارہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑھانا چاہیے. ایک پوائنٹس میں خصوصی طور پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سال گورنمنٹ نے گلیشیل پروٹیکشن اور ریزیلینس کی ایک اسٹریٹجی اور فریم ورک تیار کیا ہے. یہ ہائی ٹائم ہے, جبکہ ہمارے گلیشیلس کی میلٹنگ بہت ہو رہی ہے, کہ ہم اس اسٹریٹجی اور اس فریم ورک کو افیکٹولی کلائمیٹ چینج منسٹری کے امبریلا کے نیچے لا کے اس کی فاسٹ ٹریک پہ امپلیمنٹیشن کریں, جس میں کمیونٹی اویئرنیس کا اسپیکٹ سب سے زیادہ ہے, اور اس کو انٹیگریٹ کیا گیا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ٹولز کے ذریعے, تاکہ ان لوگوں کو تیار
کیا جائے فیوچر کی سملر کلیمٹیز کے لیے. جی بالکل. جنرل صاحب میں بات کروں گا کہ ویسے تو NDMA کی بات کی جاتی ہے تو براہ راست وزیر اعظم کے نیچے یہ ادارہ کام کرتا ہے، لیکن بیچ میں ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ شاید محکمہ جو آپ کا وزارت بنی ہے ماحولیات کے حوالے سے یا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا جا رہا ہے یا ان کے انڈر کیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے پاکستان میں کبھی جنرل الیکشن ہوتا ہے یا ضمنی انتخابات ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسا انتخابات کا مسئلہ ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو امپاور کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو تمام جسے کہتے ہیں نا میجسٹریل جو اتھارٹی ہوتی ہے اور ایگزیکیوشن کے حوالے سے بھی جو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہوتی ہیں وہ مل جاتی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ NDMA کے پاس بھی ایسے اختیارات ہونے چاہیے کہ جب نیشنل لیول پر ایسا کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو آٹومیٹکلی تمام مشینری جو ہے اس کے نیچے آ جانی چاہیے؟ دیکھیے عاصم، NDMA کا ایک بڑا اچھا ایکٹ ہے اور اس میں میرے خیال میں یہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں اس کے پاس اس قسم کے سارے اختیارات ہیں کہ وہ کسی بھی محکمے سے کسی طریقے سے بھی کوئی ہیلپ اسسٹنس لے سکتے ہیں. مسئلہ NDMA کے ساتھ نہیں ہے. یہ مسئلہ جو ہے یہ اس طرح ہے جیسا تھوڑی سی کمال صاحب نے بھی بات کی تھی کہ جب جو ڈیزاسٹر آتا ہے یا کہیں پہ خطرہ ہوتا ہے تو وہ اس جگہ کے اوپر ہوتا ہے جہاں پہ کمیونٹیز رہتی ہیں، جہاں پہ لوگ رہتے ہیں، جہاں پہ آبادیاں ہیں. تو وہاں سے جو ہے سب سے پہلے لوکل رسپونڈر ہی سب سے پہلے رسپونڈ کمیونٹی جو اور وہ اس کا حصہ بھی ہوتی ہے اس تمام پروسیس کا. تو ہمارے جو ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ ایک ایڈ ہاک سسٹم کے اوپر کام کرتی ہیں کیونکہ ہمارا اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے. اور جب لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے تو جو کمیونٹی کی انوالومنٹ ہے، جو کمیونٹی کی ڈیسیجنز ہیں، ان کو کیا چاہیے اور ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں اور ان کو کس طریقے سے محفوظ بنانا ہے وہ اس میں نہیں آتی. اور یہ کام جو ہے یہ پروونشل لیول کے صوبائی لیول کے اوپر ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے جو وفاقی حکومت کی سپورٹ وہ ایک میٹیریل یا فائنینشیل اور صوبائی کے بعد یہ رک جاتی ہے کیونکہ لوکل تو آپ کا سیٹ اپ نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے اس پورے سسٹم میں کیونکہ ہمارا NDM اسٹرکچر جو ہے 3 ٹیئرز کے اوپر ہے جس میں جو باقی سارے ٹیئر جو ہیں وہ انیبلر ہیں اور جو سب سے نیچے والا ٹیئر ہے ڈسٹرکٹ والا وہ جو ہے وہ ٹیئر وہ ہے جس نے کام کرنا ہے. اور اگر آپ دیکھیں ہم اربن فلڈ کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا اس شہر کے اندر ایک ہسٹری ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے نالے چوکڈ ہیں، ہمارا ڈرینیج سسٹم اچھا نہیں ہے اور ہمارے پاس ایسی بلڈنگز ہیں جو کہ زیادہ بارش کی صورت میں وہ خستہ حال ہیں اور وہ گر سکتی ہیں، تو یہ کام کسی محکمے نے کرنا ہے، میونسپلٹی نے کرنا ہے، اس نے اس کو مینیج کرنا ہے. اور لوگوں کا بھی اس کے اندر ایک رول ہے. وہ رول یہ ہے کہ اگر آپ پولیوشن کریں گے، پلاسٹک کی پولیوشن کریں گے، آپ کوڑا کرکٹ پھینکیں گے جو کہ آپ کے ندی نالوں اور لئی کی مثال ہمارے سامنے ہے جس طرح اس کو صفائی کروائی گئی اور اس کو کھلا کیا گیا. جی تو اس کو اگر آپ چوک کریں گے تو یہ چیز جب اس قسم کی بارشیں ہوں گی تو آپ کے اوپر خود اس کا افیکٹ آئے آفت نازل ہوگی. اور اس کے بعد یہ میونسپل جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کا کام ہے کہ یہ ان تمام چیزوں کا سروے کر کے اب دیکھیں نا اگر ایک مخدوش عمارت گرتی ہے تو کسی کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ عمارت مخدوش ہے اور اس کو ڈینجرس ڈکلیئر کر کے آپ نے پہلے ہی لوگوں کو اس میں سے نکال دیا ہو. لیکن اگر یہ کوئی کام کر رہا ہو تو ایسی نوبت نہیں آئے گی کہ ہم سنیں گے کہ ایک مخدوش عمارت گر گئی اور لوگ جو ہے اس کے اندر. اور یہ سارے واقعات ہو چکے ہیں پاکستان میں. موسٹ ریسنٹلی اگر ہم نے کراچی کی مثال دیکھی جو بلڈنگ ہے. اس کے بعد پھر پروونشل لیول کے اوپر آتا ہے. پروونشل میں بھی جو PDMAs ہیں اور یہ جتنے محکمے ہیں یہ کچھ میچور ہو چکے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے. ابھی NDMA کے لیول کے اوپر آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ ایک اس کو جو NDMA کو ہیڈ کرتے ہیں گریڈ 21 22 کے آفیسر ہوتے ہیں، آرمی سے آتے ہیں، سویلین بھی اس میں رہے ہیں. تو وہاں پہ ایک اور میچور قسم کی اس کی ہینڈلنگ ہوتی ہے. وہاں پہ جو آپ کے پاس پکچر ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک اور بات چیت بھی کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں میں نے بار میں رسک کی بات کر رہا ہوں. ہمارے پاس تو رسک میپس ہی نہیں ہے. ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے کیونکہ اس میں بہت محکموں کا ڈیٹا انوالو ہوتا ہے، اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے، یہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا ہوتا ہے، پروونشل ہائی وے ڈپارٹمنٹس کا ہوتا ہے، بہت سارے محکموں کا ہوتا ہے ڈیٹا اور جو بلڈنگ اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کا ہوتا ہے. آپ کے پاس رسک میپس نہیں ہیں جس کے اوپر آپ انڈیکیٹ کر سکیں کہ یہ ہمارے ہاٹ سپاٹس ہیں، یہ ہمارے وہ ولنریبل پوائنٹس ہیں جو کہ بہت زیادہ ولنریبل ہیں. یہ اس بار سیلاب آئے، مختلف قسم کی مختلف جگہوں کے اوپر مختلف ریجنز میں سیلاب آئے.
اگر آج آپ اس کو میپ کر لیں، یہ ایک ہسٹری کے اندر ریکارڈ ہو جائے گا، تو کل آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جگہ جو ہے جب اس قسم کی بارش ہوگی یہ بہت ولریبل ہے۔ یہ رسک میپس جو ہے یہ اس سینڈائی کے اندر فریم ورک کے اندر بھی بڑی اس کے اندر بات چیت کی گئی کہ آپ خطرے کو پہچانیں، جس کے لیے ڈیٹا اور یہ میپس جو ہیں یہ ہمیں بنانے چاہیے، یہ ہونے چاہیے۔ اس کے اوپر آپ کا رسپانس بھی بہتر ہوگا، آپ کے مختلف محکموں کی پلاننگ بھی بہتر ہوگی۔ بہتر بنانے کے لیے میں کچھ پوائنٹس جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کروں گا۔ گورنمنٹ، ڈپارٹمنٹس، میڈیا اینڈ کمیونٹیز ایک باہمی جسے کہتے ہیں، جس طرح احمد کمال صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا، یہ ایک بڑا کلوز نیٹ ورک ہوتا ہے، یعنی کہ کچھ ایسے علاقے جہاں پہ میں اگر اردو میں پروگرام کروں تو وہ میری بات کو نہیں سمجھ پائیں گے، وہاں پہ کمیونٹی انوالومنٹ جو ہے، چاہے وہ سندھی ہیں، چاہے وہ پنجابی ہیں، سرائکی ہیں، پشتون ہیں، اس بیلٹ میں وہاں کی کمیونٹی کو بھی انوالو کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ انفارمیشن کا فلو جاتا رہے اور وہاں سے انفارمیشن آپ کو ملتی رہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو اسٹرانگ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ تو ایک پورا جو سٹیک ہولڈرز ہیں نا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے، خیر نوبت تو یہ ہونی چاہیے کہ ڈیزاسٹر تک ہم پہنچے ہی نہ، اس سے پہلے ہی ہم رسک کو مینیج کر لیں۔ تو رسک مینجمنٹ کے لیے یہ تمام سٹیک ہولڈرز ہیں۔ آپ کا یہ جو پروگرام ہے یہ بھی اس کی ایک کڑی ہے کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج کے پروگرام کے بعد بہت لوگ یہ سمجھیں اور سوچنا شروع کر دیں کہ رسک کو مینیج کریں گے تو ڈیزاسٹر کم ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو آپ نے باقی دو، ابھی میں تو یہ دو نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کہ بہت سارے اس میں سب ادارے انوالوڈ ہیں، اس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز انوالوڈ ہیں، کمیونٹیز انوالوڈ ہیں۔ ان سب کو ہی سوچ کے اور ایک ہی کڑی کے اندر رہ کے یہ کام کرنا ہوگا تو یہ کام ہوگا، ورنہ ہم کسی ایک فریق کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ جس میں ایک ہول آف نیشن اپروچ چاہیے، ایک آپ نے کانٹینیوس فرنٹ دینا ہے اس کو، تبھی آپ اس کے پر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جی بالکل احمد کمال صاحب، ہم بات کر رہے تھے اور ابھی اس وقت بڑی چیز جو کرٹیسزم میں اس بات کو بڑا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں 1950 کی ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی ملی جس میں 50 ڈیموں کا ذکر تھا پاکستان میں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈیم بنائے گئے ہوتے تو شاید سیلاب کی تباہی کاری اتنی نہیں ہوتی۔ آپ اس بات سے ایگری کریں گے؟ میں اس بات سے ایگری بھی کروں گا اور اس کے ساتھ کچھ چیز ایڈ بھی کروں گا۔ دیکھیں دنیا کی بیسٹ پریکٹس یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس لیٹ سے اگر 100 ملین ایکڑ فٹ کا پانی موجود ہے تو آپ نے اس میں سے 39 to 40 ملین ایکڑ فٹ یعنی 40% پانی کو اسٹور کرنا ہے فار یور ڈراؤٹ پیریڈ یا ڈرائی پیریڈ۔ اس وقت ہم نے صرف 9 سے 10% پانی کو اپنے اسٹور کیا، جبکہ ہمارے پاس ریمیننگ 30% یا 29% پانی ہمیں اسٹور کرنا ہے۔ وائی؟ ایک تو یہ کہ ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں، نمبر 2 یہ کہ ہماری پاپولیشن جو ہے وہ آج 225 ہے اور 2050 کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ 315 320 کے درمیان ہوگی، تو ہم نے اس کی بیسک فوڈ ریکوائرمنٹس ان ساری چیزوں کو فلفل کرنا ہے۔ پھر جو ڈیمز ہیں، ڈیمز ہائیڈرو پاور اور اریگیشن کے سروس تو دیتے ہی دیتے ہیں، ڈیم جو ہیں وہ پانی کے فلو کو بریک بھی کرتے ہیں۔ اس وقت اگر ہمارا تربیلا ڈیم موجود نہ ہو، اگر ہمارا منگلا ڈیم موجود نہ ہو، یا اس کو جس طریقے سے اس وقت ریگولیٹ کیا جاتا ہے یہ ہم ریگولیٹ نہ کر پا رہے ہوں، تو جو سچویشن ہم نے اس وقت جس گمبھیر سچویشن میں، اس سے مینی فولڈ یہ سچویشن ہمارے سامنے ہو سکتی ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم بڑے ڈیموں سے ہٹ کے چھوٹے ڈیم یا واٹر کنزرویشن کے کسی بھی ایشو سے ہمیں انحراف نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لارج ڈیمز ہیں ان کی باقاعدہ پلاننگ، سائٹنگ اور ان کی امپلیمنٹیشن 8 سے 10 سال کا پیریڈ ہے، اور اس کے لیے میجر قسم کی انوائرمنٹل ڈسپلیسمنٹ بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم چھوٹے ڈیمز بناتے ہیں جہاں پہ پانی جنریٹ ہوتا ہے لوکلی ہل ٹورنٹس کا یا برسات کا، وہ ڈیمز دیر اینڈ دین یوز ہو جاتے ہیں اس پانی کو یوٹیلائز کرنے کے لیے، لوکل کمیونٹیز کی ڈے ٹو ڈے ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے، واٹر سپلائی کے لیے، اور سملرلی پھر وہ اس علاقے کے گراؤنڈ واٹر پوٹینشیل کو آگومنٹ کرنے کے لیے۔ اگر میں اس سلسلے میں بلوچستان کی بات کروں تو بلوچستان میں پچھلے 3-4 سالوں میں آلموسٹ 300 اسمال ڈیمز جو ہیں ان کے پروجیکٹس بنے ہیں، اور ان کی وجہ سے بلوچستان کی جو گراؤنڈ واٹر ٹیبل ہے وہ انٹیکٹ رہا ہے۔
ایک اور اس میں اسپیکٹ یہ ہے کہ بلوچستان میں جو کاریز سسٹم ہے جو کہ 500-600 سال پرانا اور ایران سے ہوتا چلا آیا ہے، اس کاریز سسٹم کو اب بڑا افیکٹو سسٹم اس تھا، کو ریوائٹلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ریزن اس کی یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم لانگ ٹرم بیسس کے اوپر فلڈ کے اس ایشو کو، رین کے ایشو کو، ان کاریز سسٹم کو دوبارہ سے ریسٹور کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے کمال صاحب، بہت بہت شکریہ اصغر نواز صاحب آپ کا، بہت شکریہ کمال صاحب آپ کا۔ ناظرین ہم لیتے ہیں یہاں پہ وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ ہم ایکسپرٹس کی بات کرتے ہیں تو فارمر ڈائریکٹر جنرل پی ایم ڈی پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر غلام رسول صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جن صورتحال کا ہم سامنا کر رہے ہیں، ہمیں یاد ہے کہ 2010 میں بھی یہی کچھ ہم دیکھ رہے تھے اور اسی طرح کی صورتحال تھی۔ آپ یہ بتائیے کہ آج اور 2010 میں کیا فرق ہے؟ کیا ٹیکنالوجی ہمارے پاس اتنی نہیں موجود کہ ہم اس میں کوئی چیز اسیس کر سکیں کہ کس لیول کا سیلاب آ رہا ہے، کس لیول کی بارشیں ہوں گی، کتنا کلاؤڈ برسٹ ہوگا؟ تو یہ تمام صورتحال بڑی سرپرائزنگ ہوتی ہے عوام اور حکومت کے لیے بھی، جب پتہ چلتا ہے جی اچانک آفت آ گئی ہے۔ تو آفت تو آتی ہے لیکن ہمیشہ ہی بتا کر نہیں آتی، اچانک آتی ہے، لیکن ہمارے پاس ٹیکنالوجی کا فقدان ہے کیا؟ جی میں عرض کروں گا کہ سب سے پہلے ہم کلائمیٹ چینج کو تھوڑا سا ٹچ کر لیں۔ جیسے جیسے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، کلائمیٹ جو ہے وہ تیزی سے چینج ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے چینجز کلائمیٹ میں آ رہی ہیں، ویدر سسٹمز جو ہیں وہ ویگورس ہوتے جا رہے ہیں، پاورفل ہوتے جا رہے ہیں، اور جو ٹیکنیکل ایڈوانسز ریکوائرڈ ہیں ورلڈ میں وہ لیگ کرتی جا رہی ہے۔ کلائمیٹ جو ہے وہ اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے کہ ٹیکنالوجی اس کو فوری طور پہ پیچ اپ نہیں کر رہی۔ تو پاکستان جیسے کنٹریز جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، انہوں نے بھی کوشش کی ہے اپنی کیپیسٹی کو بلڈ کرنے کی، تو کافی حد تک اس میں امپرومنٹس بھی آئیں، مگر کلائمیٹ کی جو تیزی ہے وہ ان کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی پیس سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ تو اس لیے ایسے بڑے سسٹمز کو پریڈکٹ کرنا قبل از وقت جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے۔ تو جو 2010 کا اور اس سال کا آپ نے کمپیریزن کیا، 2010 میں انڈس ریور سسٹم پہ بارش ہوئی تھی، یعنی کہ زیادہ تر خیبر پختونخوا کا ایریا جو نوشہرہ کے اراؤنڈ ہے وہاں پہ کنسنٹریٹڈ بارش ہوئی، اور فلڈ جو ہے وہ انڈس ریور میں دریائے سندھ میں جنریٹ ہوا۔ اب انڈیا میں بارشیں ہوئیں، انڈیا میں جو ستلج، راوی اور چناب کے کیچمنٹس تھے ان پر بہت شدید بارش ہوئی، جس کی وجہ سے ان دریاؤں میں پانی آیا تو ان کے ڈیم انڈیا کے بھر گئے۔ تو بھرنے کے بعد انہوں نے ایکسٹرا پانی جو ہے وہ فوری طور پہ پاکستان کی طرف ریلیز کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان کے ہاں اپنے بھی بہت شدید بارشیں ان دنوں میں ہو رہی تھیں، تو یہ جو ایگریگیٹ ہوا، جو جمع شدہ پانی انڈیا اور پاکستان کا تھا، وہ فلڈ کی صورت اختیار کر گیا۔ جی بالکل ٹھیک ہے ڈی صاحب، یہ مجھے 2010 کا سیلاب یاد ہے، ہم خود آن گراؤنڈ رہے فیلڈ میں، اس میں منگلا اور تربیلا ڈیم کے جو ہم نے سپل ویز بھی کھولے تھے اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ فرق پڑا تھا، اور ابھی بھی شاید تربیلا اوور فلو کرنے والا ہے تو اس کے سپل ویز کھولے جائیں گے۔ لیکن سوال وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی کوتاہیوں سے بھی بہت نقصان کیا ہے، اور جہاں پر میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہمیں آبزرو کر کے بتاتا ہے کہ 20% یا 40% بارشیں یہ ایک اندازن کی جاتی ہیں، ایگزیکٹ فگر نہیں ہوتا، زیادہ ہونے والی ہیں ان ایریاز میں، چاہے وہ انڈیا ہے کیونکہ وہاں کا پانی براہ راست ہمیں افیکٹ کرتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ہم نے اپنی کوتاہیاں، جس طرح ہمارے پاس جو فارسٹ ایریاز ہیں ان کی کمی ہے، نہروں کے کنارے جو درخت لگے تھے وہ کاٹ دیے گئے، دریاؤں کے کنارے آبادیاں بنا دی گئیں، درخت کاٹ دیے گئے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے ہمیں؟ جی بالکل، ڈی فارسٹیشن جو ہے، درختوں کا کاٹنا، یہ تو ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے،
جو کہ ہمارے پاکستان کے ہر خطے میں کلائمیٹ کی جو ریونج ہے اس کو دعوت دے رہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کوتاہی اربنائزیشن میں ہے، ہم نے وہاں پہ بھی بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. آپ بنیر کو، سوات کو دیکھ لیں کہ وہاں پہ بھی آبادیاں جو ہیں وہ واٹر ویز میں بنی ہوئی تھیں اور ریور بیڈ میں جا کے لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، بالکل بے خطر ہوئے. حالانکہ اب تو یہ ایونٹس جو ہیں یہ ہر سال ریپیٹ ہو رہے ہیں، مگر ہر سال ریپیٹ ہونے کے باوجود بھی ہم لیسن لرن نہیں کرتے. باقی اب پنجاب میں جو آیا ہے راوی کا اسپیشلی، تو راوی کے بیڈ میں بھی اسی طرح سے وہ آبادیاں جو ہیں وہ ناجائز طریقے سے بنی ہوئی، تو اس کی وجہ سے ہماری مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا اور لوگ زیادہ سفر کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ ابھی اس سسٹم کو ہم ایک تو 2 سسٹم پہلے نون تھے، لنینیو اور لینیو کی بات کی جاتی تھی. ان سسٹمز کو کیا کہا جائے گا؟ ویدر پیٹرنز کو اس کو کیا نام دیا گیا ہے؟ اس پیٹرن کو ہم اسٹرانگر مانسون ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نہ لانینا ہے نہ ایلینو ہے، وہ دونوں اپنی نیوٹرل فیز میں ہیں. تو اس وقت ہم صرف مانسون کی جو ڈائنامکس ہے جو ہمارے ریجن کا، آپ نے اپریل مئی میں دیکھا کہ ریکارڈ بریکنگ ہاٹ تھا ہمارا پاکستان میں، ٹمپریچر کے ریکارڈ ٹوٹ گئے، اور وہ جو گرمی کی شدت تھی اس کی وجہ سے خشکی کے اوپر بہت سٹرانگ لو پریشر بنا. صحیح. اور سمندر کا پانی ٹھنڈا تھا، تو یہ جو دونوں کا فرق تھا نا لینڈ اور سی کے ٹمپریچر کا، اس نے بہت تیزی سے مائسچر جو ہے وہ سک کیا بے آف بنگال اور عربین سی سے، اور اسٹرانگر مانسون کی صورت میں جولائی سے برسنا شروع ہو گیا. یہ نیا سسٹم ڈیولپ ہوا، اس کو ہم تیسرا پیٹرن کہہ سکتے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل. اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم عادتاً ہمیں جب ایک پریڈکشن ملتی ہے پی ڈی ایم اے یا این ڈی ایم اے یا میٹ آفس کی طرف سے کہ اس سال 20% بارشیں زیادہ ہوں گی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بارشیں 60% تک زیادہ ہو جاتی ہیں، تو اس میں ہم کیا اپنی ٹیکنالوجی کا قصور ٹھہراتے ہیں یا اسسمنٹ میں کوئی فقدان ہے؟ نہیں، جو لانگ ٹرم فورکاسٹیں ہوتی ہیں وہ آؤٹ لک کہلاتی ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ کیسا ہوگا. تو اس میں مقدار کا یا اس کی میگنیچیوڈ کا اسیس کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. مگر لانگ ٹرم میں آپ ایک الرٹ دے دیتے ہیں کہ بھئی سم تھنگ سیریس از گوئنگ ٹو ہیپن، تو گیٹ ریڈی. تو اس میں گیٹنگ ریڈی میں دیکھیں، اگر محکمہ موسمیات نے 20-25% سیزن شروع ہونے سے پہلے اگر بارشیں کہہ بھی دی تھیں، تو اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فلڈ آئیں گے. میں اگر 20-25 ملی میٹر زیادہ بارش ہوتی ہے، پرسنٹ زیادہ بارش ہوتی ہے، اور دریا واٹر ویز جو ہیں وہ صاف ہوں، تو یہ پانی جو ہے یہ اپنی نارمل ریدم میں نکل جائے گا، وہ چلتا جائے گا. جس وقت پانی کو اس طرح کی رکاوٹیں ملتی ہیں تو پھر اننڈیشن ہوتی ہے، پھر وہاں پہ سیلابی کیفیت جو ہے وہ رونما ہوتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارے جو سسٹم میں ریڈارز لگے ہوئے ہیں جو کہ ہم نے شاید جاپان سے لیے تھے اور کچھ ہمیں ایڈ میں بھی دیے گئے تھے، یہ کتنے پرانے ہیں اور اس میں کتنی ٹیکنالوجی ہے جو کہ ہم کلاؤڈ برسٹ یا پھر ایسی کوئی سچویشن بن رہی ہوتی ہے تو اس کو ازیوم کر سکتے ہیں یا اسیس کر سکتے ہیں؟ یہ بہت ایفیکٹو ہیں، اور یہ اب لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے جو اسلام آباد اور کراچی والے رڈار ہیں. یہ ابھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، جاپان نے حال ہی میں ہمیں لگا کے دیے ہیں. تو یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی ہے، اور یہ راڈار جو ہے وہ لمبے وقت کے لیے فورکاسٹ کے لیے نہیں ہوتا. راڈار جو ہے وہ ناؤ کاسٹنگ کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ آپ اب سے لے کے 12 گھنٹے آگے تک اسیس کر سکتے ہیں کہ کس ایریا میں شدید بارش ہونے والی ہے، آندھی آنے والی ہے، ہیل سٹارم ہونے والا ہے. تو اس طرح کی کیفیت کو آپ
राडार की मदद से असेस कर सकते हैं। फिर लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमने इस्लामाबाद में हेल स्टॉर्म देखा जिसने तबाही मचा दी, गाड़ियों की गाड़ियां टूट गई, लोगों के नुकसानात हुए, सोलर सिस्टम टूट गए। उसके बारे में कोई प्रेडिक्शन ऐसी हमें नज़र नहीं आई थी कि जो कहा जाए कि हेल स्टॉर्म होने वाला है। और जो क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन है उसमें भी हमने देखा कि कोई अलर्ट ऐसा नहीं आया। हाँ, उसमें मेरा ख्याल है कि कम्युनिकेशन का गैप था कि मेट ऑफिस को चाहिए था कि फौरी तौर पे मीडिया पे उस खबर को नशर कर देते कि ये सीरियस सिचुएशन जो है वो पैदा होने वाली है। तो उन्होंने अपनी वो रूटीन की जिसको वो भेजते हैं, मसलन अपनी वेबसाइट पे लगा दी, NDMA को दे दिया या किसी दूसरे अदारे को जो कंसर्न्ड है उसको पहुंचा दी, तो वो वहाँ पे ठप होके रह गई। हालांकि वो पब्लिक कंजम्पशन की इंफॉर्मेशन थी, वो पब्लिक तक फौरी तौर पे पहुंचती तो मतलब महकमों ने महकमों तक पहुंचाई और उसके बाद वो चीज़ें ठप होके रह गई और वो सरफेस पे नहीं आई। क्योंकि हमने इंटरनेशनली जो SOPs देखी हैं उसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बात की जाती है, उसमें मीडिया की इन्वॉल्वमेंट की बात की जाती है और उसके बाद जाके अलर्ट्स को ट्रैवल करवाया जाता है पूरे सोसाइटी के अंदर, और ऐसा हमने नहीं देखा कि कुछ हुआ हो। मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल है। मीडिया दुनिया भर में कम्युनिकेशन का बेस्ट टूल है। जी बिल्कुल। आप मीडिया के थ्रू अपनी बात जो है वो सिंपल वे में लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो वार्निंग्स जो हैं वो खास तौर पे इसमें तो हमारी जो मोबाइल कंपनियां हैं इनको भी रोल प्ले करना चाहिए। जी, SMS अलर्ट्स के जरिए। जी, जिस तरह से अब इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई है तो इसमें उनको महकमा मौसमियात की खबर जो है या NDMA की खबर वो मुफ्त में डिसेमिनेट करनी चाहिए पब्लिक तक। तो हर मोबाइल कंपनी जो है वो इसको अपनी जिम्मेदारी समझे, क्योंकि इतना पैसा वो कमाते हैं। तो अगर एक आध महीना जो है वो पब्लिक की सर्विस में भी लगा दिया तो कोई उनको नुकसान नहीं होता। जी बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल से पब्लिक सर्विस मैसेजेस के लिए मीडिया भी और इस तरह की कम्युनिकेशन की जितनी कंपनीज हैं वो बाउंड हैं कि वो इतने % अपना डाटा या टाइम जो है या अपना अखराजात में से पैसा जो है वो पब्लिक सर्विस मैसेजेस के लिए रखेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती राय हम तक पहुंचाई। और पब्लिक कंजम्पशन और पब्लिक अवेयरनेस के लिए इस तरह की इंफॉर्मेशन को छुपाना भी एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस होती है, चाहे वो हेल स्टॉर्म था इस्लामाबाद में या फिर क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन थी। इसका फैसला आपने खुद करना है कि इसका ज़िम्मेदार किसको ठहराया जाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मैं चाहूँगा इजाज़त अल्लाह ने के बाद।